बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का जारहाना अंदाज कनाल्स के मसले के ऊपर। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक जलसे में खिताब करते हुए धमकी दे दी कि हम इत्तेहाद छोड़ने वाले हैं, यानी कि अगर ये मामला हल ना किया गया, और ये कुछ दिनों से पाइल अप हो रहा था, तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इस मामले को तय ना किया गया तो पीपल्स पार्टी की तरफ से धमकी बराह रास्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से ये मामला आ गया है। उसके साथ साथ कुछ बजट में आने वाली शराइत की बात की जाए, टैक्सेस के निफाज की बात की जा रही है, सैलरीड के ऊपर मजीद बोझ होगा या जो सैलरीड के ऊपर बोझ है उसको कम करके किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, जिसको हम अलीट अशराफिया कहते हैं, वो भी इसके नरगे में आ सकेंगे कि नहीं। उसके अलावा हमने बात करनी है कुछ मौजूदा मईशत के हवाले से भी कुछ हालात साजगार होते नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, और कुछ अमेरिका के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। अमेरिका की और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग और टैरिफ का मामला है। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस वक्त शेख आफ्ताब साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। खुश आमदीद कहते हैं शेख साहब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शेख साहब ये बताइएगा कि धमकी आ गई है, बराह रास्त आई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, और आज शायद वज़ीर आज़म ने भी हिदायत दी हैं कि इस मामले को तय किया जाए। उधर नवाज शरीफ साहब भी और काफ़ी जैसे कह सकते हैं ना, ज़रदारी साहब की तरफ से भी फ़ौरन मसले को हल करने की बात की जा रही है, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जी हम इत्तेहाद छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, असल में इशू ये है कि ये कोई इश्यूज नहीं होते, इनको इश्यूज बनाया जाता है। अब बेसिकली एक अकॉर्ड मौजूद है पानी की तकसीम का सूबों के दरमियान, तो बड़े आसानी से वो आपस में बैठकर मामलात को तय कर सकते हैं, और ये ऐसा कर सकते हैं कि जो पंजाब इस वक्त पानी इस्तेमाल कर रहा है वो अपने हिस्से का कर रहा है कि या कोई उसमें सिंध की पानी की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मैं नहीं समझता जी कि इन हालात में जबकि एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकेगी कि एक डिस्प्यूट को खामखा जो है बढ़ाया जाए। उनकी कोशिश यही होगी कि ये डिस्प्यूट जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए, और सॉर्ट आउट हो भी सकता है जब एक अकॉर्ड मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो पानी की तकसीम करते हैं वो लोग मौजूद हैं, तो वो बैठ के फैसला कर दें। अगर हम पंजाब नहरें बोर्ड जो निकाल रहा है वो अपने हिस्से का पानी देगा, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि इसमें उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। इसमें शेख साहब वो कोर्ट में भी जा चुके हैं। ठीक है, कोर्ट में चले गए, अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। कोर्ट भी हमारी है, वो भी इस मामले की तय तक चले जाएंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ जी कि हक़ाइक़ पर फैसला हो, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जो सिंध का हक है सिंध दे, जो पंजाब का हक है पंजाब। लेकिन बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचने का तो यही आ गया ना कि जो धमकी है, फिर इसका मतलब है कि इस लेवल तक बात चली गई है कि आप के बस में नहीं है एक दूसरे के इस मामले को तय करना, तो इसको कोर्ट डिसाइड करे। गुजारिश ये है जी कि असल में इशू ये है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक मैं चूँकि अल्लाह की मेहरबानी से 7 मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ एज ए MNA यहाँ से, 3 दफ़ा हुकूमत भी रहे, अपोजिशन भी रहे, सब कुछ देखते रहे, अब चौथी हुकूमत जा रही है। बहुत से लोग ऐसे दरमियान में आ जाते हैं जो कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं। सही, ये बड़ी बदकिस्मती है। आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी ने नॉन इशू को इशू बनाया है, आप ये कहना चाहते हैं? पार्टी की मैं बात नहीं करता, मैं इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ जो हम में भी मौजूद हैं और उनमें भी मौजूद। पार्टी टू पार्टी बेसिस करता तौर पर ये बात नहीं हो सकती कि खुदा न खासा पीपल्स पार्टी जो है वो हम पे एक इल्ज़ाम लगा दे या हम उन पर इल्ज़ाम लगा दे, ऐसी बात नहीं है। एक आपको याद होगा कि बेनज़ीर साहबा की ज़िंदगी में आपस में एक इत्तेहाद किया गया था और उसमें बड़े खूबसूरत फैसले किए गए थे, और उनमें कुछ फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी थी। बहरहाल एनी हो, जहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है। मैं एक और लफ्ज़ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने इस चीज़ का इशारा इस्लामाबाद की तरफ बार बार किया, और उन्होंने कहा कि ना मेरे पास फॉर्म 47 है और ना ही मैं सिलेक्टेड हूँ।
یہ لفظ جو تھا بڑا خطرناک انہوں نے، آپ اس بات کو ایگری کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمپل ویسے ہی انہوں نے جسے کہہ سکتے ہیں شعلہ بیانی کے لیے کہہ دیا؟ میں نہیں سمجھتا جی. دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر میں اللہ کے کرم سے 1 دفعہ ایم پی 6 دفعہ ایم بنا ہوں، تو 8 دفعہ ہم فارن پر بنتے رہے. میں نے تو نیشنل اسمبلی میں بھی کہا، میں نے کہا یار جو شخص اس دفعہ ہم سے آ رہا ہے اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھے، وہ پہلے 6 دفعہ مجھ سے نہیں ہار چکا، کیونکہ اس کو بھی فارم 47 تھے. یہ تو ایک بات بنا لی تھی پی ٹی آئی نے. نہیں تو چاہ کیا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ شیخ صاحب میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ پوچھوں گا، کیونکہ اپوزیشن تو آپ کے خلاف جو کھڑی ہو رہی تھی، لائنز کی بات تھی، وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. تو پیپلز پارٹی اب کیا اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہ رہی ہے؟ ادا کر رہی ہے. میری اپنی دانش کے مطابق تو جو ہے وہ زرداری صاحب بڑے ایک زیرک انسان ہیں، بڑے ذہین انسان ہیں، اور بلاول بھی اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پالیٹیشین بننے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ خدا نخواستہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف چل جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے کنفرنٹیشن کی طرف. آپ سمجھتے اتحاد نہیں ٹوٹے گا، حکومت چلتی رہے گی؟ اتحاد بھی نہیں ٹوٹے گا، حکومت بھی چلتی رہے گی، اور یہ نہر والا مسئلہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آنے والے بجٹ کے لیے تیاریاں جاری، آئی ایم ایف سے معاہدے ہوئے، کچھ نئے ٹیکسز کی شنید ہے، شاید سولر پہ بھی لگ رہا ہے، کچھ سیلریڈ پہ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ سیلریڈ ہی ایک ہمیشہ پھنستا ہے بیچارہ انسان جو کہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ یہ لیوی پیٹرولیم کی جو انہوں نے بڑھائی مطلب، اور اس کے بعد پیٹرول میں ریلیف نہیں دیا وزیر اعظم نے، اور پہلے انہوں نے کہہ دیا ہم بجلی قیمت میں کنسیشن دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جو بلوچستان کی سڑکیں بنائیں گے یا وہ شاہراہ جو بنانی ہے، تو یہ کیا نظام ہے؟ عام آدمی پہ تو دیکھیں جب آپ کا پیٹرول نہیں نیچے آتا تو آپ کی مہنگائی بھی بڑھتی ہے، آپ کے تمام جو فگرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. وہ کوئی بھی طبقہ فکر ہو، سیلریڈ کلاس ہو، نان سیلریڈ کلاس ہو، مزدور ہو، کسان ہو، ہر ایک کو جو ہے نا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، جو کہ ایک اچھی اسٹیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. باقی آپ کے سامنے یہ ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے جو ہمارے فائنینشیل پوزیشن تھے جہاں پر ہم کھڑے تھے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم وہاں پر نہیں کھڑے. آج ہم ایک تھوڑی بہتر صورت کی طرف آ چکے ہیں. سیلریڈ کلاس پہ اصولی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ مزید ٹیکس لگے گا، کیونکہ آلریڈی سیلریڈ کلاس جو ہے اس پہ بلکہ اس کو تو کم ہونا چاہیے، اور میں وہ کہہ رہا ہوں وہ جو لیڈ اشرافیہ ہے اس کے اوپر لگنا چاہیے، زمینداروں پہ لگنا چاہیے، جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اس پہ کیوں نہیں لگتا؟ بات یہ آتی ہے کسانوں پہ لگا دیا جاتا ہے، ہاریوں پہ لگا دیا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں چھیڑا جاتا جو کہ بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار ہیں جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، اب اسمبلیوں میں اتنے بڑے جاگیردار اب نہیں ہیں. میں تو اس اسمبلی کا حصہ ہوں تقریباً 25-30 سال سے. وہ بات نہیں ہے. بہت سی مڈل کلاس جو ہے وہ اب اسمبلیوں کا میں آ چکی ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ جب بہت بڑے زمیندار جو تھے وہ صرف اسمبلیوں میں جاتے تھے، یا بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں جاتے تھے. وہ زمانہ اب نہیں رہا. اب تو بڑے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے حصہ ہیں. نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بل اپنی مرضی سے بنوا سکیں یا بل کو روک سکیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف سے جو کیے گئے وعدے ہیں اور جو پروگرام آپ نے ان سے لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے مزید دباؤ ڈالنا ہے عام عوام کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی مجھے یاد ہے کہ جب 2013 میں گورنمنٹ بنی تھی تو آئی واز دی پارٹ آف دی کیبنٹ. میاں صاحب نے بجلی کے لیے 14,000 میگا واٹ جو بجلی لگانی تھی اس کے لیے آئی ایم ایف سے لون لیا تھا. اور اسٹل آئی ریکال اٹ کہ 2016 میں لاسٹ انسٹالمنٹ پے کی گئی، اور اس رات کو ڈنر دیا گیا آئی ایم ایف کو، اور اس پہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا کہ گڈ بائی فار ایور. دیکھیں نا، ایک چلتے ہوئے ملک کو ہم نے ڈیریل کر دیا. 2017 میں ڈالر کی کیا قیمت تھی، 2017 میں ہمارے ریزرو کیا تھے، 2017 میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی، 2017 میں بجلی کی قیمت کیا تھی، گیس کی قیمت کیا تھی. اگر اس وقت پاکستان کو ڈیریل نہ کیا جاتا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ جاتا. آپ یقین کریں
کہ یہ جو بے روزگار نوجوان آج کل غیر قانونی طریقے سے اٹلی کے راستے کبھی یونان جاتے ہیں، کبھی اٹلی جاتے ہیں، اور اکثر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں تو انسان اندر سے لرز جاتا ہے. یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، لیکن مجبوریاں انہیں لے کر باہر جا رہی ہیں. تو یہ مجبوریاں انہی دباؤ کی وجہ سے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے ہیں، غربت کی وجہ سے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہیں، نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے جی، ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم پردہ اٹھاتے جائیں تو یہ بڑی لمبی کہانی بن جاتی ہے. یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی نا، چیزوں کے بننے میں بھی سالہ سال گزر جاتے ہیں اور بگڑنے میں بھی سالہ سال گزر جاتے ہیں. پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے. اب بہت سی چیزیں پردے کے پیچھے ہیں، پردے سے پیچھے ہی رہنے دیں. ہم سمپل سی بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو جو موقع ملا ہے، خدا کرے کہ اس میں یہ اچیومنٹ کریں، لوگوں کی حالت بہتر ہو، ہر آدمی سکھی زندگی گزارے، غریب کی غربت دور ہو، مزدور کو مزدوری ملے، کسان کو اچھا معاوضہ ملے. اب یہ گندم کا جو ڈسپیوٹ آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چلے عام آدمی کو تو گندم اور آٹا سستا مل ہی رہا ہے، لیکن جنہوں نے بویا ہے، جنہوں نے بجائی کی ہے، جنہوں نے ٹریکٹر چلائے ہیں، جنہوں نے کھاد ڈالی ہے، وہ تو اب بڑی ایک آکورڈ پوزیشن میں جا چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ. بھارت یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس ملک پر، ان ساری مشکلات کے باوجود بھی ملک آج چل رہا ہے. تو مجھے یقین ہے فیصل واڈا نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا ہے گزشتہ دنوں ایک پروگرام کے اندر، ان کا یہ ساری سیاسی لاشیں ہیں جو سیاستدانوں کا انہوں نے ذکر کیا. آپ کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ ان کا اشارہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. میں تو ان کو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، یہ اپنی مرضی ہے جو وہ کہیں. میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان پر کمنٹ کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں چونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 1990 میں فرسٹ ٹائم ایم این اے بن گیا، اس کے بعد اللہ کی مہربانی میں بنتا چلا آ رہا ہوں. میں نے ساتھ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، پنجاب کے ہیں، پختونخوا کے ہیں، میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، ان کو اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقوں کی بہت بہتری کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اسمبلی میں بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو لیکن ایم این ایز کا اور سینیٹرز کا اور ایم پی ایس کا تو کام نہیں ہے نا کہ وہ گلیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں اور ترقی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بجٹ لیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب یہاں کا ایک نظام ہے، جب میں بلدیاتی نظام سر آپ کیوں نہیں لاتے؟ ہمیشہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، زبردستی ڈنڈے پہ بلدیہ پہ انتخاب کرائے جاتے ہیں. آپ کے پاس ووٹ مانگنے جاتا ہوں تو آپ پہلا کوشچن مجھے یہ کرتے ہیں کہ جس گلی سے آپ چل کے ہیں یہ گلی آپ کو نظر نہیں آتی؟ سر اس لیے کہ آپ لوگوں نے نظام نہیں بنایا نا، آپ لوگ اس پہ الیکشن نہیں کراتے. سپریم کورٹ کو ہر حکومت کے ساتھ جسے کہہ سکتے سینگ پھنسانے پڑتے ہیں. آپ سنیں، صرف ہم لوگوں کی بات نہ کریں، سب کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ساری جماعتیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس میں بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. کیوں نظام نہیں بن سکتا؟ نظام چلے، ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہمیں مستقبل میں ایک صحیح لائحہ تیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ شیخ آفتاب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین میں لوں گا یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں، جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. دانیال عزیز صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں دانیال صاحب آپ کو ہم. شکریہ. دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ نظام کے حوالے سے، اس وقت تو پیپلز پارٹی ایک انگارے کی طرح، جس طرح بلاول صاحب نے کل تقریر کی، حکومت اتحاد چھوڑنے کی بات کی، آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ اتحاد برقرار رہے گا؟ جی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو ڈے ون سے کافی مسئلے مسائل تھے اس الائنس میں، اور شاید اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پیپلز پارٹی خود یہ کوشش کر رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی، کیونکہ نمبرز گیم اس الائنس کے حق میں جاتی تھی. لیکن یکلخت ایک جی ڈی اے نے بہت بڑا جلسہ کیا انٹیریئر سندھ میں، اور اس کے بعد جلدی پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس میں گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. پہلے سوچا گیا تھا کہ بجٹ کے بعد یہ جوائن کر لیں گے کیبنٹ کو، تو ایک بجٹ آ کے چلا گیا، پھر دوسرا بجٹ اب آنے کو ہے، تب بھی نہیں وہ
جوائن کر سکے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب پالیسیز کے اوپر کھلی تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہم آگے چل رہے ہیں, یہ پہلے ہی گورنمنٹ کو بہت پرفارمنس انگزائٹی تھی. 2 محکمے جو کہ اکیلے اور آپ کے پروگرام پہ بھی متعدد بار میں نے یہ مینشن کیا ہے پاکستان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں. وہ ایک ہے ایف بی آر, کیونکہ ہم اور قرض نہیں لے سکتے, اب صرف ہمارا ریلائنس جو ہے وہ ہولی سولی ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن سے ہے, کیونکہ پاکستان میں ڈومیسٹکلی ہم قرضہ مکمل لے چکے ہیں, باہر کا ملک کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف نئے کو پرانا کرنا ہے, وہ بھی من سمادج کر کے اگر کر دیں تو, اگر نہ کروانے کے لیے اس کا بھی کوئی نہیں. تو اب یہ ہے کہ ایف بی آر تو ٹھیک نہیں ہو پایا, اور میں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے یہ چیختا چلاتا رہا ہوں کہ انسینٹیوز بیس اپروچ استعمال کریں. آپ نے آ کے سارے سینئر لوگ نکلوا دیے, پھر آپ نے فائنلی چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا, پھر آپ نے جا کے لاہور میں جونیئرز کو تمغے بانٹ دیے, پھر آپ واپس آئے, پھر آپ کو خیال نہیں آیا کہ کیا ہونا ہے, پھر آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ سینئرز کو نکال دیا. یعنی اوت پتنگ قسم کی جو ہے نا پالیسیاں کرتے رہے, 1.5-2 سال آپ نے ضائع کر دیے, اور اب آ کے کل آپ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم انسینٹیوز پیکج دے رہے ہیں اور وہ پرفارمنس اورینٹڈ ریوارڈ سسٹم ہوگا اور اس کے ذریعے ہم چلیں گے. تو آپ 2 سال پہلے میری بات مان لیتے. میں نے ایک دفعہ تو نہیں, چیخیں مار مار کے پرائم منسٹر کو میں نے خود, جب میں اسپتال میں تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ پاکستان کو بچا لیں. لیکن عجیب یہ تماشا ہے, اور یہ جو ایک سروس ہے جن کو یہ انہوں نے اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے, جس میں آج چیمہ صاحب ہیں, ایک توقیر شاہ صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, وہ ان کو اصل میں گائیڈ کرتے ہیں. تو جس دن سیاسی لیڈران کو بھروسہ کرنا پڑ جائے اپنی ویژن دینے کے لیے انتظامیہ پہ, اس دن تو کام فارغ ہے, کیونکہ انتظامیہ تو اس کام کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ویژن دیتی پھرے. اصل میں ان کے پاس ویژن کوئی نہیں ہے. اور آپ دوسرا محکمہ جو ہے شعبہ ہے وہ بجلی ہے. آپ دیکھ لیں, یہ ان کو پی ایم ایل این نہیں, پی ایم ایل سی کہنا چاہیے, یعنی سی فور چیپی, کیونکہ یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگاتے رہے. پہلے ہمیں پتہ چلا جی 50 فون اٹھائیں تو بیل چلتی, 50 ارب روپے کا میں نے پیکج دیا ہے 2 مہینے کا, وہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا. پھر بھتیجی نے 45 ارب اس آنکھ میں جھونک دیے, جو کہ ایکچولی کلیکشن کے ذریعے ہمیں واپس ملنے تھے, وہ مزید دینے پڑ گئے, اور وہ بھی 2 مہینے چلا. اس کے بعد سردیوں کا پیکج 2 مہینے کا. اب آ کے اکتوبر سے روکا ہوا ہے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. ابھی بھی جو ریلیف 3 مہینے کا نہیں 1 منٹ ٹھہرے, اور ابھی جو 10 روپے ایک جیب میں سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال رہے ہیں, یہ جو پی ڈی ایل کو 10 روپے بڑھایا انہوں نے, اور جو ایکچولی کم ہونا تھا وہ ان کو دے کے کہہ رہے ہیں گفٹ ہے, یہ گفٹ ہے. یعنی ان کی جیب میں سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال کے. اگر آپ کو کوئی ایسے عیدی دے, آپ اس انکل کو کیسا سمجھیں گے, آپ اس بڑے کو کیسا سمجھیں گے کہ یہ کیسا فراڈیا انکل ہے یار, اس نے دیکھے میری جیب سے عیدی نکال کے دوسری میں ڈال کے کہہ دیا گفٹ ہے. کس چیز کا گفٹ ہے بھائی, پیسے تو ہمارے ہیں. گفٹ اس چیز کا آپ کی فیلئر کی وجہ سے یہ کمی نہیں ہوئی ہے, اور اس کو آپ گفٹ میں تبدیل کر کے. آپ کا اشارہ پیٹرولیم لیوی کی جانب ہے, جو انہوں نے کہا کہ جی ہم کم. بالکل, وہ صرف نہیں, اور ابھی پھر چونکہ راستہ آسان ہے, جو حلقے انہوں نے بچانے ہیں, جو پہلے دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی تاجر دوست ایپ, تاجر دوست ایپ, تاجر دوست ہے, کان پک گئے سن کے تاجر دوست, ٹیکنالوجی ہے جی, ڈیجیٹل ہے جی, فلانا ہے جی, ایپ ہے, اس طرح لوگوں نے سائن اپ کر دینا ہے. اور ہم آئے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا یہ حلقہ ہے, تو یہ ٹیکس دیں گے اور پاکستان کو خوشحال کر دیں گے. وہ تاجر دوست ایپ ہی بھاگ گیا, چلے وہی ختم ہو گیا, کہانی ختم. اور بجائے کہ نہیں, 1 منٹ ہے, بجائے کہ ان حلقوں کے اوپر یہ انحصار کرتے جو کہ ویسے ہی مالدار گنے جاتے ہیں, نسبتاً سوسائٹی میں بہت زیادہ ویل آف ہیں. اشرافیہ بالکل, وہ غریبوں کے اوپر جو بیچارہ ہونڈا 70 میں پیٹرول ڈلواتا ہے 150 کا, اس کے اوپر 10-15 روپے اور ڈال دیے, یعنی 18 روپے اور ڈال دیے. اور یہ غیر قانونی ہے, کیونکہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس نکال کے 70 اس کی لمٹ تھی, اس پہ یہ پہلے ہی تھے, اب اس کو 78 کرنے کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کی اور کہہ دیا کہ جناب یہ اس کیپ سے ایکسیڈ کیا. لیکن کیا یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق کیا گیا ہے؟ نہیں, آئی ایم ایف کی شرائط کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے. آئی ایم ایف نے تو ان کو ایسی مطلب چھوٹ دی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, 620 ارب روپے ان کا ہدف جو ہے وہ کم کر دیا, 620 ارب. اس میں سے بھی جو انہوں نے پیسے جمع کرنے تھے ان 3 حلقوں سے, جس میں ایگریکلچر اور یہ ریل اسٹیٹ اور یہ تاجر جو ہیں, وہ سارے معاف کر دیے. باقی جو مڈل کلاس کی چمڑی ادھیڑی ہے اس سے ان سے زیادہ پیسے لے لیے, اور اوپر غریبوں سے یہ 18 روپے جو ہے پیٹرول لیوی میں لے لے, اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو گفٹ دے دیے. یعنی اپنے آپ کو بچاتے چلے جا رہے ہیں, دوسرے کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. اور شروع میں بات کیا ہوئی تھی, شروع میں پہلے دن بات یہ ہوئی تھی جو طے ہوئی تھی کہ جی ہم آپ کو ٹیکس ضرور لگا رہے ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم بھی پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے, اور ہم یہ اخراجات کم کریں گے جو حکومت کے ہیں. اپنی تنخواہ آپ مجھے بتائیں, جو بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں یہ محکمے بند کر کے جو صوبائی طرز کے ہیں, جو کہ ڈیولوشن کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے جانے تھے, ان کو بند کر کے میں 600 ارب روپے جو ہے بچاؤں گا, اور 600 ارب روپے میں غریبوں پہ لگاؤں گا.
600 ارب تو درکنار یہ 6 روپے بھی بتا سکتے ہیں جو انہوں نے کمی کی ہے. انہوں نے تو اور بجٹ بڑھا دیا ہے اور سارے پیسے کہاں سے نکالے ہیں؟ ڈیولپمنٹ سائڈ سے. یعنی جو عوام کے اوپر لگنا تھا وہ وہاں سے لے لیا اور جو امیروں سے لینا تھا وہ غریبوں سے لے لیا. ان کو دونوں طرف سے چپیڑے مار کے تو آگے کیا کہ چلیں بھاگیں یہاں سے. یہ آپ کی حکومت ہے اور ہمیں بتا رہے جی ہم نے گفٹ دیا ہے. وہ خدا خوفی ہوتی ہے یار. تو یہ جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ان منرل اینڈ مائنز کی بات کی جائے یا اوورسیز کی بات کی جائے, ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور ہم اس کا کریڈٹ دیتے ہیں تمام اپنی حکومت کے حوالے سے بات کیا کریں یا پھر اپنے SIFC اور آرمی چیف کو دیتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کیا اس کو مزید اسی طرح چلایا جاتا رہے گا؟ جی مائنز اینڈ منرلز کی جو کوشش ہے وہ بذات خود تو بہت اچھی کوشش ہے. نئے اگر انویسٹمنٹ کی ایونیوز ڈیولپ ہو رہی ہیں ملک میں اور نئی سرمایہ کاری میں سے جو آمدن حاصل ہوگی اس میں سے ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی حصہ ملے گا اور اس میں سے انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آئی اس سے نوکریوں کے مواقع فراہم ہوں گے. بہت پہیہ چلنے کا اس میں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ماضی جو ہے بہت تلخ ہے اس معاملے میں. یعنی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے تو ہم مقدمات ہارے ہیں بلینز آف ڈالرز. بارہ گولڈ والا بھی آپ کے سامنے وہ دوبارہ ہے. بڑی مشکل سے آ کے منت سماجت کر کے تو ہم نے واپس ٹریک پہ لائے ان چیزوں کو. تو یہ جب بھی اب تھوڑے سے کوئی چار آنے کہیں سے آتے ہیں تو ہم بڑی بڑی جو ہے نا ہماری آنکھیں جو ہے نا ماتھے پہ آ جاتی ہیں. جوڈیشری کے بھی دوسرے لوگوں کے وہ سمر مبارک مان صاحب تھے انہوں نے جا کے وہاں پر کہا تھا جی ہم سارا انٹرنلی کر لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا پھر کہ آپ پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنل سطح پر تباہ کر دیں اور ایکسپیکٹ کریں اگلی دفعہ غلطی کر کے کہ اب دوبارہ وہ جو ہے نا غلطی ہماری برداشت کریں گے اور دوبارہ ان کو بلائیں کہ دوبارہ سرمایہ کاری کرے. یہ ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے پھر آپ کی پرسنالٹی پہچان لیتی ہے دنیا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے. تو اب اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے آپ کو سالوں سال لگنے ہیں. پاکستان کے پاس سالوں سال نہیں ہے. آرمی چیف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی یہ اوورسیز پاکستانیز کانفرنس میں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان شیل رائز اور the only question is how quick and how fast. اب کوئک اینڈ فاسٹ کو اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے یہاں پاکستان مسلم لیگ سی کہہ لیں جو میں نے نیا نام رکھا ہے تو وہ بالکل کھڈ میں چلے گی. میں نہیں کہہ رہا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ 3.5% نہیں یہ 2.5% کر لیں اس سال گروتھ تو بہت بڑی بات ہے. جبکہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارے سارے پڑوس ملک کرائسس میں ہیں افغانستان میں 20 سال جنگ لئی, سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا, بنگلہ دیش میں پوری حکومت ہی اڑ گئی, ان کا پورا سیاسی نظام ہی تباہ ہو گیا. تو وہ ان مالکوں کی جو اوسط گروتھ ہے وہ 6.1% ہے اور ہماری جہاں سو کال ہم سارا کچھ کر بیٹھے ہیں اور سیاسی یہ معاشی استحکام لائیں ادھر 2.5%. تو یہ فیلئر نہیں ہے گورنمنٹ کا تو کیا ہے؟ 5 انہوں نے پلان بنا دیا ہے. صبح ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شام کو کون سی ٹاسک فورس بنا دی ہے, دوپہر کو کون سی ٹاسک فورس بنائی ہے اور رات کو کون سی ٹاسک فورس بنائی ہے. صبح ایک اور دھاگ دیتے ہیں کہ یہ لے جی اب کمیشن بنا دیا, اب کمیٹی بنا دیا. 20 کمیٹیاں 20 کنسلٹنٹ جو ہیں ایک ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں. یہ گدر مچا ہوا ہے یہاں پر. ان کو 5 پلانز ہیں ان کا ایک پلان دوسرے سے نہیں ملتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. تو آپ پھر دیکھیں نیچرلی پھر ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گروتھ جو ہے 2.5% آ رہی ہے. شاید وہ بھی نہ مل سکے اور اگلے سال بھی 3% ہے. تو اس لیے پرفارمنس انگزائٹی تو ہے. تو جو جنہوں نے بھی یہ تیار کیا ہے سارا فارمولا پاکستان کے لیے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم نے کیا کیا ہے اور نیا بجٹ آنے کو ہے سر پہ IMF کی اور کنڈیشنز ہیں. یہ تو سارے نکمے ثابت ہوئے ہیں. صرف یہ اشتہار چھاپ سکتے ہیں اخبار میں اور اخباروں کا منہ بند کر کے 60 صفحے کے اشتہار کے اس دفعہ اگلی دفعہ 120 صفحے کا بنا دیں گے. تصویریں لگانی ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا سال کی تصویریں اکٹھی کر کے چھاپ دیں کہ جی یہ ترقی ہے ہماری ماشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. ویری گڈ یار. فیصل واڈا نے کل جو گفتگو کی ہے کسی چینل میں نجی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا یہ سیاسی لاشیں ہیں جس پہ مظہر عباس صاحب ہمارے ایک سینئر صحافی انہوں نے کہا لاشیں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں دفنانے کے لیے ہوتی ہیں. سسٹم کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ جی میرے خیال میں اگر یہی پرفارمنس رہی اور نہ یہ FBR کو نہ یہ پاور سیکٹر کو دیکھیں. پاور سیکٹر کی جب انہوں نے بات کی کہ اصل میں اگر آپ فیول پرائس دنیا میں کم نہ ہوتی تو یہ پیکج دے ہی نہ سکتے. یہ ویسے ہی روٹین میں ہونا تھا. یہ جو 7 روپے 40 پیسے بتا رہے ہیں اس میں سے تقریباً جو 6 روپے ہیں وہ تو فیول پرائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سارے. 10 روپے جو PDL میں انہوں نے ڈالے ہیں اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ جو 8 روپے کم ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر سے روکی ہوئی تھی انہوں نے وہ 1 لاکھ دینے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا نظر آیا. تو یہ تو 2 مہینے بعد اگر فرض کریں ٹرمپ کے ٹیرف جو ہیں وہ واپس لے لیتا ہے جیسے اب 90 دن کے لیے انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے تو یہ گروتھ باقی واپس آ گئی تو یہ ساری فیول پرائس پھر چڑھ جائے گی. یہ سارا اٹھ جائے گا 2 مہینے کے بعد. میں آپ کو کہتا ہوں اگر یہ حکومت رہی تو ہم 5ویں سال میں بیٹھے ہوں گے اور اس وقت بھی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا رہے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس مستقل مزاجی کا کوئی کسی قسم کا منصوبہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اب یہ FBR میں سن لیں میری آخری بات, اب یہ FBR میں انسینٹیوز کا پروسیجر لیں اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ وہ ڈیفینیٹلی فیل ہوگا.
اور یہی مطلب میری بات مان گئے لیکن سلیقہ نہیں آتا ابھی تک بھی. اور یہی بات ان کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈسکوز میں آپ کو پاور سیکٹر میں 600 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے سالانہ, یہ روکیں تو مزہ آئے گا. وہ سارے محکمے ملے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب آ کے اگر وہ انسینٹیوز کی طرف جاتے ہیں, وہ بھی اتنے پیچیدہ بنا دیا کہ وہ کامیابی نہیں ہو سکتے. لے جی ہم نے دانیال صاحب کا بھی فارمولا استعمال کر لیا. ایسے نہیں ہے آپ موچی کو لا کے آپریشن تھیٹر میں ڈال دیں کہ ابھی یہ بھی ٹانکے لگاتا تھا تو یہ آپ کا کر دیتا ہے جی اپینڈکس آپریشن. ایسے ہیں یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پالیسی فارمولیشن کے موچی ہیں. ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا کام لینا, یہ کیسے ہوگا؟ آئی پی پیز کا سرکولر ڈیٹ کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی مربوط پالیسی نہیں آئی. کچھ کو جو کہ ہلکی پھلکی آئی پی پیز تھی ان کے ساتھ تو آپ نے اگریمنٹ کر لیا, جو مین ہے وہ یوں کی توں ہے. یہ سرکولر ڈیٹ کیسے کم کریں گے آپ؟ آج تک آئی پی پیز کا جو ایک بنیادی چیز ہے جو ہر حکومت کہتی ہے ہم کرائیں گی, کوئی وہاں قدم نہیں بڑھاتا. وہ ان کے انرجی آڈٹ ہے. یہ سارے کے سارے بدنیتی کی بنیاد پر ان کا کام چل رہا ہے جتنا بھی ہے جنم دن سے. اور وہ جب آپ کو وہ پتہ چلے گا تو پھر جن لوگوں نے یہ ساری اپروولز دی ان ساروں کے نام فائلوں پہ موجود ہے, پھر ان ساروں نے بھی اندر جانا ہے. اس وجہ سے انہوں نے چونکہ ایک بہت بڑا مافیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ ساری اصل چیز جو روکی ہوئی ہے ایویں گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہر 2 سال کے بعد کہتے ہیں نام سامنے لائے نا کن کے کون بینیفیشریز ہیں, کس کے نام. یہ عمران خان صاحب نے پہلے کمیٹی بنائی, یہی علی صاحب تھے اس وقت بھی, ٹھیک ہے. 2 مہینے کے بعد اس میں انرجی آڈٹ تھا پہلے ٹی او آرز میں, 2 مہینے کے بعد علی صاحب کو اس کا ہیڈ اتار دیا, نیپرا کو نکال دیا اور ٹی او آرز میں سے انرجی آڈٹ نکال دیا. اور ایک جو لینڈ کمیشن کا ہیڈ تھا جو سابق الیکشن کمیشن کے چیئر پرسن تھے, ان کو لا کے اس کا جن کا پتہ نہ تھے ان کو لگا دیا. تو اس میں کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پھر گونگلو سے مٹی جھاڑی انہوں نے. اس دفعہ پھر انرجی آڈٹ جو ہے وہ پی گئے, تو ظاہری بات ہے پھر وہ تو نہیں ہونا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو گینز ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا پاور بیچیں گے, یہ بیچ اس لیے نہیں رہے ہیں کیونکہ پاور چوری ہو رہی ہے, چوری یہ روک نہیں سک رہے ہیں تو پاور روکتے جا رہے ہیں. تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ تو پڑ رہے ہیں, تو جب آپ بیچ نہیں رہے ہیں تو وہ آپ پر میرے پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, تو بجلی کے بل آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو آپ کم کر لیں بے شک, لیکن اگر اصل میں آپ پھر بھی پاور نہ دے سکے تو چیزیں تو وہیں کی وہیں رہنی ہیں. تو یہ ایسے ڈھکوسلا ہے, ان کی کوئی ایفیشنسی گینز نہیں ہے. اسی سٹیٹمنٹ میں جب انہوں نے 7 روپے 46 پیسے 41 پیسے بتائے بجلی کے, اسی میں یہ دوسرے لفظوں میں نیچے فائن پرنٹ میں پڑے مانے ہیں کہ جو پچھلے سال 590 ارب روپے کی چوری تھی وہ پہلے 7 مہینوں میں 600 ارب تک پہنچ بھی گئی ہے اس سال. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ہول آف گورنمنٹ اپروچ کہ تحصیلدار بھی لگا ہوا ہے, پٹواری بھی لگا ہوا ہے, ڈی سی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ڈی پی او بھی لگا ہوا ہے, ادھر پھر لائن مین بھی لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی لائن حاضر کر دیا, ڈسمس کر دیا, ایس ٹی اوز کو بھی ساروں کو, اور آخرکار اب ایم آئی اور آئی ایس آئی کو بھی ڈال دیا بیچ میں. رزلٹ زیرو. ٹھیک, اور بڑھ گیا. بہت بہت شکریہ دانیال صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہم نے وقفہ لینا ہے اور دانیال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, حقائق جو ہیں گراؤنڈ ریالٹیز آپ تک پہنچائیں. میں نے تو وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ میں ود می سید عاصم رضا, اور بات ہم کریں گے چین امریکہ تجارتی جنگ, ٹیرف کی جنگ ہے اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں کیا ہوگا. کیا امریکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ٹیکسز اس نے لگائے, لیکن اسپیشلی میں بات کروں گا اس کا ٹارگٹ چین نظر آتا ہے, اور کیا چین کے جو انرتھ مٹیریل کی بات کی جاتی ہے, منرلز کی بات کی جاتی ہے, اس کے جو پیداوار ہے چین کے پاس ہے جس سے آئی فون سے لے کر اسٹیلتھ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چلتی ہے, اگر وہ اس کو بند کر دے, جو 98% کنزمپشن ہے چین کے حوالے سے پروڈکشن کی بات کی جا رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا. اور اس وقت اسرائیل کے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل اور جب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی تو وہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. یوکرین کی جنگ الگ مسئلہ بنا ہوا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب, سابق مشیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو اعظم بھائی. ساجد صاحب, یہ ٹیرف کی جنگ جو ہے یہ پوری دنیا پہ امپیکٹ کریٹ کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنا اس میں نقصان نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں اعظم بھائی, میں 2 پوائنٹس بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 12 سال 8 سال اوباما کے اور 4 سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پوری دنیا نے امریکہ کی ویک فارن پالیسی, ویک اکنامک پالیسیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا, جس میں رشیا, چائنا, اسرائیل اور کئی دوسرے ممالک ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کے لیے چیلنجز بڑھے. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہوگا, اس وقت امریکہ کی اسٹرینتھ میں کیا ہے, ان کی اکانومی نمبر 1 ہے, دوسرا ان کی ملٹری اسٹرینتھ ہے, اور تیسرا ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر ان کی سپیریئر جو ان کی اچیومنٹس ہیں. اور ان تینوں چیزوں کا اس وقت اگر دیکھا جائے تو تھریٹ واحد کنٹری ہے وہ چائنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹارگٹ کرنا چائنا کو, ان کے پیچھے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا.
चाइना हमेशा मैनिपुलेट करता रहा है, हमारे पेटेंट की थेफ्ट करता रहा है, हमारी टेक्नोलॉजीज की कॉपी करता रहा है, आप देख लें माजी के अंदर। और फिर उसके बाद जिस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन करता रहा है, अमेरिका को ड्रेन करता रहा है, वाहिद डोनाल्ड ट्रंप साहब है, एक ऐसे प्रेसिडेंट है ये जो ये डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं और कर रहे हैं। देखें माजी के अंदर भी उन्होंने अपने पहली टर्म्स के अंदर चाइना पे टैरिफ बढ़ाया था, जो कि बाइडन ने 4 साल उसको एक्सटेंड करते रहे उसको। तो दर हकीकत उनका टारगेट जो है वो चाइना है और वो अचीव कर रहे हैं। और चाइना भी समझ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर के अंदर कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू अचीव टू हैव अ डील विद चाइना। एट द सेम टाइम इस वक्त जो टैरिफ से उनका ऑब्जेक्टिव है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब दर हकीकत फ्री ट्रेड है। जितना आप टैरिफ हम पे लगाएंगे, हम उतना टैरिफ वापस आप पे लगाएंगे। तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके 4 साल पैनिक नजर आ रहे हैं, पैनिक मोड में हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 साल हैं अपना मैंडेट डिलीवर करना। 12 साल की जो खामियां हैं उनको 4 साल में दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। लेकिन जो इन रिटर्न जो नुकसान, मैंने अनअर्थ मटेरियल की बात की, आईफोन, आपके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बेस करती हैं चाइना की टेक्नोलॉजी या उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, और साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना इज़ द बिगेस्ट क्रेडिटर फॉर अमेरिका एज वेल। तो इन तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए अमेरिका को नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखें, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि ये दवाई देना जरूरी थी, रिकैलिब्रेशन करना जरूरी थी और अमेरिकन इकॉनमी। और दूसरा, अगले दिन व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि दिस इज आवर नेगोशिएशन टैक्टिक टू क्रिएट द प्रेशर बिफोर वी सिट ऑन द टेबल टू नेगोशिएट। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द ही चीजें सेटल होती नजर आएंगी। जितने भी टफ डिसीजन थे डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले साल में लेना चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ही विल मूव टुवर्ड्स द टू स्लो डाउन विद द वर्ल्ड एंड इकोनॉमी और टैरिफ्स और समथिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो टफ डिसीजन पहले साल में लेंगे तो आखिरी 4 सालों में रिपब्लिकन पार्टी दोबारा जीत सकेगी। तो दर हकीकत दिस इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। और इसके अलावा अगर हम इसराइल और गजा की जंग की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस बयान को अगर हम देखें जो कि हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए या हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए गजा की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है पूरी मुस्लिम बरादरी के अंदर। गो के हम ये देख रहे हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि उसको खाली करवा के वहाँ पे एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। देखिए, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि इजराइल जो है वो अटैक करना चाहता था ईरान पे, जिस पे वो मना किया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और दूसरा, डायरेक्ट निगोशिएट कर रहे हैं वो ईरान के साथ। जो मीटिंग हो चुकी है अमान के अंदर, मैं समझता हूं उसका भी क्रेडिट देना चाहिए उनको। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरी नजर में ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है फॉर हमास और दूसरी दुनिया के लिए, ताकि उनको टेबल पे ले जाके निगोशिएट किया जा सके। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट इट इज। अदरवाइज जाके ऑक्यूपाई करना इतनी दूर अमेरिकन प्रेजेंस, मेरे ख्याल में इट इज नॉट फिजिबल, बट डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग हिज प्रेशर टैक्टिक्स। जी, अब प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर बात करें, और ईरान को धमकी देना भी जंग के हवाले से यहाँ तक कहा गया था कि शायद उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर हिट किया जाए कि वो अपनी जो यूरेनियम की कशीदगी है उसको बढ़ा चुके हैं या फिर वो एटम बम बनाने की तरफ जा चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पहले आपने देखा होगा कि पहला प्रेसिडेंट है बड़े काफी अरसे के बाद जो डायरेक्ट ईरान के साथ डायलॉग कर रहा है, और हाई ऑफिशियल डेलीगेशन की मीटिंग अमान में होना, इट हैज न्यूट्रलाइज्ड द जो चीजें आप बता रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल के अंदर एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी सेंटीमेंट है ड्यू टू दिस, और जो उन्होंने मना किया है इजराइल को डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा यहाँ पे देखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर उनके पिछले 4 साल देखे जाए, ही वाज एंटी वार प्रेसिडेंट। उन्होंने इसको हमेशा अपनी कैंपेन के अंदर भी बार बार कहा। और दूसरा, वो अपने सारे जंगी मकासद को टैरिफ के साथ, इकोनॉमी के साथ हासिल करने का इरादा रखते हैं, बल्कि उनका टारगेट नोबेल पीस प्राइज है। और इन सारी चीजों में अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज ऑल द pressure tactics or to come on the table में। पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया, वापसी की भी बात की, हमने अभी देखा वाशिंगटन पोस्ट में भी तस्वीरें लगी जो आपका जाफर एक्सप्रेस पे इस्तेमाल हुआ असला, और जो भी हो रहा है दहशतगर्दी में वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी है, जो अमेरिका छोड़ के चला गया था। उस पर क्या डिसीजन आ रहा है और उसके लिए क्या लाए अमल किया जा रहा है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए
तो जो इस वक्त नया अलायंस बन रहा है अमेरिका पाकिस्तान का, उसकी फाउंडेशन का एक ये भी पॉइंट है कि जो बल्कि कल बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है कि 5 लाख से ज्यादा असला जो है उनकी तादाद जो है वो टेररिस्ट के हाथों बिक चुकी है। बल्कि आपने भी ठीक फरमाया, जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है। और इसके सद्देबाब के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इस टर्म के शुरू में ही कह चुके हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग बैक और गेटिंग दैट असला आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ तालिबान। और उसका एक और फर्दर स्टेप ये है कि इस वक्त बडग्राम एयरबेस के ऊपर अमेरिकन तैयारा लैंड कर चुका है। और जो अमेरिकन कांग्रेसमैन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पे थे, वो भी एक सक्सेसफुल मीटिंग आर्मी चीफ साहब के साथ को लेकर वापस आए और उन्होंने भी इस चीज का इरादा किया है कि दे विल कन्विंस द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दैट पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और उस टेररिज्म में अमेरिकन असला जो है एक की रोल अदा कर रहा है। तो दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो टीटीपी के साथ सिंपथाइजर हैं। हमारा जो एक मोस्ट पॉपुलर सो कॉल्ड लीडर हु इज इन जेल, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान। और टीटीपी और तालिबान और दहशतगर्द समझते हैं कि एक सूबा जो है उनके साथ सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट जो फीलिंग्स रखता है। तो ये दर हकीकत ना सिर्फ बाहर से थ्रेट है, आपको इंटरनल थ्रेट्स भी मौजूद है। मेरे ख्याल में आपको उनसे भी डील करना जरूरी है टू अचीव द पीस। जी बिल्कुल, आपने कहा कि हमें अपने अंदरूनी हालात को ठीक करना बहुत जरूरी है। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।